कैसे हैं दोस्तों? इसराइली फोर्सेस ने 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद से एक टारगेट तय किया है। ये टारगेट उसने एलानिया अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ खड़े होकर अनाउंस भी किया है, खुसूसन अमेरिका के साथ। वो टारगेट ये है कि इसराइल हमास को मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों लिहाज से डिसमेंटल कर देगा, तबाह कर देगा। अब मिलिट्री लैंग्वेज में, फौजी मंतक में, जब किसी तंजीम को डिसमेंटल करने का कहा जाता है तो इसका एक वाज़ेह मतलब होता है। वो ये कि उस तंजीम को दोबारा किसी भी मुनज़्ज़म एक्शन के, ऑर्गेनाइज्ड एक्शन के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। यानी वो तंजीम प्लानिंग करके, इकट्ठे होकर, रिसोर्सेज जमा करके कुछ भी करने के काबिल अब नहीं रहेगी। कुछ भी नया करने के लिए उस तंजीम को पूरे तरीके से एक नई तंजीम, नई लोकेशन पर खड़ी करना होगी। जाहिर है ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसके लिए बहुत वक्त और पैसा दरकार होता है। इसीलिए जब एक तंजीम की मुनज़्ज़म होकर कार्रवाई करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि हमने इसको डिसमेंटल कर दिया। तो इसराइल ये कह रहा है कि वो हमास के ठिकाने तबाह कर देगा, इसके अहम लीडर्स मार देगा या गिरफ्तार कर लेगा, वेपन्स मेकिंग सिस्टम और सप्लाई लाइंस तोड़ देगा और दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए जो हालात उसे चाहिए वो कम से कम गज़ा में नहीं रहने देगा। अब ये सब इसराइल दोस्तों अगर कर लेता है तो कहा जाएगा कि इसराइली मिलिट्री ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अपना मकसद हासिल कर लिया। क्या इसराइल गजा की 41 किलोमीटर 41 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी में बज़ाहिर ये छोटा सा टारगेट अचीव कर पाएगा? क्या वो सैकड़ों किलोमीटर तवील हमास के अंडरग्राउंड टनल्स नेटवर्क सिस्टम को ख़त्म कर पाएगा जो कि असल में उनके ठिकाने हैं? हम इसका जवाब आपको वियतनाम से देते हैं, क्योंकि वहां भी एक ऐसी ही जंग 1960 और 70 की दहाई में लड़ी गई थी। क्योंकि साउथ वियतनाम में अमेरिकी मदद से कायम एक ताकतवर हुकूमत थी जिसे अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की भी पूरी मदद हासिल थी, सपोर्ट हासिल थी, फौजी भी और माली भी। जबकि इसके मुकाबले में नॉर्थ वियतनाम की फौजी लिहाज से बज़ाहिर कमज़ोर कम्युनिस्ट हुकूमत थी जिसे सोवियत रूस और चीन की कुछ मदद हासिल थी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर मदद थी, छुप छुपा कर थी। अमेरिकी फ़ौज बूट्स ऑन ग्राउंड थी, यानी ये साउथ वियतनाम में मौजूद थे और नॉर्थ वियतनामियों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को साथ शामिल करके इस पूरे इलाके को एक मुल्क वियतनाम के नाम से बहाल करना चाहता था, जबकि अमेरिका ये चाहता था कि साउथ वियतनाम का दिफा किया जाए और इसे कायम रखा जाए। तो ये वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जारी था। नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो ची मिन्ह ने जल्द ही जान लिया कि वो इतनी बड़ी आलमी ताकत से खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। उनके पास ना तो वैसे हथियार हैं, ना ही तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स इतनी तादाद में हैं कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी साउथ वियतनामियों की ताकत का मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन पर मुकाबला करने के बजाय ज़मीन के नीचे चले गए। कई जगहों पर उन्होंने कई 100 किलोमीटर लंबी आपस में मिली हुई टनल्स बना ली। वैसे ये टनल्स उन्होंने अमेरिकियों से पहले कॉलोनियल पावर फ्रांस के खिलाफ जंग के दौरान बना ली थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो इन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले गए। टनल्स को उन्होंने मॉडर्न भी किया और दसियों किलोमीटर तक मजीद उसको फैलाया। खास तौर पर साउथ वियतनाम के शहर साइगोन, जिसे हो ची मिन्ह कहते हैं, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड टनल्स का पूरा शहर आबाद हो चुका था। इसमें हॉस्पिटल थे, गोदाम थे, आराम की जगह थी, मिनी सिनेमाज थे जहाँ पर मूवीज़ वगैरह और प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाई जाती थी अपने जमजों को। जगह जगह इसमें बूबी ट्रैप्स भी थे, हथियार बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थीं, किचन्स थे, रोशनी का बंदोबस्त था और वेंटिलेशन के लिए भी मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे रास्ते छोड़े हुए थे। ये अंडरग्राउंड टनल्स अमरीकियों और उनके इत्तेहादियों साउथ वियतनामियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द थी, क्योंकि इन टनल्स की ज़्यादातर ओपनिंग्स वियतनाम के घने जंगलों में होती थी। कुछ तो ऐसी थी कि इन तक पहुंचने के लिए झीलों के अंदर इस तरह से आपको तैर कर जाना पड़ता था कि चंद इंच की एक झाड़ी जो दूर से नजर आ रही होती थी, ये उसकी एक ओपनिंग होती थी। बाज़ दरख्तों की जड़ों में भी इसकी ओपनिंग्स खुलती थी और बाज़ ऐसी ओपनिंग्स थी इन टनल्स की जो देहात में जानवरों के बाड़ों में खुलती थी। अब होता ये था कि किसी भी वक्त जब अमेरिकी या उनके इत्तेहादी साउथ वियतनामी फोर्सेस की कोई गाड़ियां गुजर रही होती थी या उनके सोल्जर्स गुजर रहे होते थे, तो अचानक किसी जगह से एक कम्युनिस्ट गोरेला क्लैशनकोफ के साथ जंप करके बाहर निकलता था, अमेरिकी फोर्सेस पर फायरिंग करता था और फिर छलावे की तरह ये जा वो गायब हो जाता था। बच रहने वाले फौजी उसे तलाश करने के लिए लपकते थे तो उन्हें काफ़ी तलाश पर एक चंद इंच का, फुट 1.5 फीट का चौड़ाई का एक सुराख मिलता था, जिससे सिर्फ एक धान पान सा, एक मुनहनी सा, दुबला पतला शख्स ही अंदर जा सकता था। जबकि अमेरिकन अक्सर डेल डोल वाले और वियतनामियों से काफ़ी लंबे चौड़े होते थे
اور فورسز میں تو بھرتی ہی ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے، تو امریکی ان ٹنلز کے اندر نہیں جا پاتے تھے۔ پھر وہ ان میں فائرنگ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیدھی ٹنلز تھوڑی ہوتی تھی۔ 2-3 فٹ نیچے جا کر یہ ایک طرف یا دو اطراف میں یا بعض اوقات دھوکہ دینے کے لیے کئی اطراف میں مڑتی تھی، یعنی گولی سیدھی چند فٹ نیچے زمین سے ہی ٹکرائے گی، وہ کسی کو لگے گی نہیں اگر کوئی نیچے سامنے نہیں بیٹھا ہوا۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس ٹنل میں چھپتا تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے ہر صورت اس تنگ سی قبر نما کھائی میں جانا لازم ٹھہر جاتا تھا۔ امریکیوں نے سوچا چلو اس میں 2-3 بم پھینکتے ہیں، جو بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا مارا جائے گا، ٹنل کولیپس کر جائے گی۔ لیکن یہ فارمولا بھی کام نہیں آیا۔ وہ یوں کہ ایک تو ٹنلز اتنی گہری تھیں کہ بم سے ساری کولیپس نہیں کرتی تھی سوائے ایک چھوٹے سے پورشن کے۔ پھر گرنیڈز جو عموماً ٹنلز میں پھینکے جاتے تھے وہ صرف وہاں تک کارآمد تھے جہاں تک ٹنل سیدھی تھی۔ جہاں سے وہ مڑتی تھی وہاں اکثر ویت کانگز نے پتھر یا لوہے کے مضبوط چھوٹے چھوٹے دروازے لگائے ہوتے تھے جو بم کا اثر آگے تک نہیں پھیلنے دیتے تھے۔ ویت کانگ کہیں تو مطلب ویتنامی گوریلاز جو کہ ہوچی من کی قیادت میں لڑ رہے تھے۔ انہیں ویتنامی کمیونسٹ کہتے تھے اور ویتنام کی مقامی زبان میں شارٹ کر کے ان کو ویت کانگز کہا جاتا تھا۔ تو جب بھی ویت کانگز تاریخی طور پر کہا جائے تو سمجھ جائیں کہ امریکی اور ساؤتھ ویتنامیوں کے مقابلے پر لڑنے والے ویتنامی گوریلاز کو ویت کانگز کہا جا رہا ہے۔ تو خیر امریکیوں نے سوچا کہ ٹنلز میں موجود ویت کانگز کو مارنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں زہریلی گیس چھوڑ دی جائے تاکہ جو بھی اندر ہے وہ سفوکیشن سے یا گیس کے زہر سے مر جائے۔ لیکن یہ کیمیکل ویپن فارمولا بھی ان کے کام نہیں آیا کیونکہ ویت کانگز نے جلد ہی اس کا توڑ یوں نکالا کہ کسی بھی انڈر گراؤنڈ ٹنل کے قریب ہی کچھ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی اوپننگ بھی وہ بنانے لگے۔ جیسے ہی ویت کانگز نیچے ٹنل کے نیٹ ورک میں جاتے اور پہلا موڑ مڑ جاتے تو وہ ٹنل کا راستہ بند کر دیتے، جس کے بعد کوئی بھی گیس بم اگر اندر پھینکا جاتا تو اس کی زیادہ تر گیس قریب کی دوسری اوپننگ سے باہر نکلنے لگتی۔ سو یہ گیس کا فارمولا کوئی ڈیسائسو وکٹری امریکنز کو نہیں دے سکا۔ ہاں کچھ ہلاکتیں اس سے ہو جاتی تھیں لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ویت کانگز کا بہترین ہتھیار ثابت یہ ہوا کہ یہ ٹنلز ہی رہیں کیونکہ وہ سارا دن انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں آرام کیا کرتے تھے۔ رات کو خفیہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے باہر نکلتے تھے، پورے جنگل میں، سڑکوں پر اور امریکن انسٹالیشنز کے گرد جا کر بوبی ٹریپس بچھاتے تھے، وہاں پر بمز انسٹال کرتے تھے، بارودی سرنگیں بچھاتے تھے اور ایسے ٹریپس لگاتے تھے کہ جن پر پاؤں پڑتے ہی یا گاڑی کا ٹائر آتے ہی امریکی گاڑیاں اور ان کے قافلے اڑ جائیں، یا وہاں جو فوجی اگر کوئی ایک جاسوس فوجی آ رہا ہے تو وہ بری طرح زخمی ہو جائے۔ یہ ٹریپس بچھا کر وہ صبح ہونے سے پہلے انڈر گراؤنڈ ٹنل میں واپس چلے جاتے تھے اور اپنی ضرورت کا سامان بھی وہاں پر لے جاتے تھے۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ دن کے وقت بھی امریکی قافلہ کہیں سے گزر رہا ہوتا تو ایک ویت کانگ گوریلا اچانک کسی جگہ سے ظاہر ہو کر ان پر فائر کھول دیتا۔ چند ایک امریکی اور ان کے مقامی اتحادی مارے جاتے۔ پھر وہ کمیونسٹ گوریلا بھاگتا ہوا ایک طرف نکلتا اور امریکی فورسز اس کے پیچھے لپکتی۔ اب وہ گوریلا تو چند میٹر دور ایک خفیہ ٹنل اوپننگ میں کود جاتا، اس کی تو روز کی پریکٹس تھی، لیکن امریکی فورسز جب اس ٹنل کے قریب پہنچتی تو انہیں پتہ لگتا کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہیں، کیونکہ اس ایک ٹنل اوپننگ کے گرد بہت سی عارضی اوپننگز وہ رات سے خود کھود چکے ہوتے تھے، یعنی گوریلاز۔ کئی اطراف سے ویت کانگز فائرنگ کرتے اور چند سیکنڈ کے حملے کے بعد پھر نیچے ٹیڑے مڑے ٹنل نیٹ ورکس میں گم ہو جاتے۔ ایسی ٹنلز دوستو اکثر وہ ڈیڈ اینڈ پر ختم کرتے تھے کیونکہ اندر جہاں سے اس کا لنک کسی بڑی ٹنل سے جڑا ہوتا تھا اسے داخل ہونے کے بعد وہ فوراً بند کر دیتے تھے۔ یعنی سائگون شہر کے نیچے باغیوں نے ایک پورا شہر بنا لیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس شہر کے اپنے مسائل بھی تھے جن سے ویت کانگز کو ڈیل کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ یہاں گھٹن اور سیلن بہت تھی، کئی جگہ سے ٹنل کھودتے ہوئے ویت کانگز دب کر مارے بھی جاتے تھے، یہاں سانپ بہت تھے، بچھو کے ڈن اور سکن ڈیزیزز بہت متاثر کرتی تھی۔ لیکن گوریلا ٹیکنیکس میں اس سے اچھا ہتھیار کوئی دوسرا نہیں تھا جسے وہ امریکنز اور ان کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ یہ گوریلا ٹیکنیکس امریکیوں کو اتنی مہنگی پڑ رہی تھیں کہ ان کے ٹینکس اور فائٹر جیٹس کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ سو امریکیوں کو ٹنلز ڈسمینٹل کرنے کے لیے باقاعدہ دبلے پتلے انجینئرز ہائر کرنا پڑے، لیکن اس خطرناک ترین کام کے لیے کوئی بھرتی ہونے پر اب تیار نہیں تھا، کوئی اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کرتا تھا عام طور پر۔ تو ساؤتھ کورینز جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو امریکہ نے یہ کیا کہ اس نے اپنے ہی سولجرز میں والنٹیئرز تلاش کرنا شروع کیا
آسٹریلیا سمیت امریکی فوجیوں میں سے کچھ دھان پان سے منحنی سے چھوٹے قد اور دبلی جسامت کے لوگ ان تنگ و تاریک ٹنلز میں ویت کونگ سے لڑنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں ان کی بزدلی کا یا ان کے کمزور ہونے کا تانا ان کے ساتھی اکثر دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر یہ اس طرح کے لوگ اس کام کے لیے تیار ہونے لگے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے بھی دراصل دو بدو گوریلا جنگ ویت کونگ سے نہیں لڑنا ہوتی تھی۔ انہوں نے رینگتے ہوئے ٹنلز میں اندر جانا ہوتا تھا اور وہاں جہاں کہیں انہیں اسلحہ اور کھانے کا سامان نظر آئے اس کو تباہ کر کے واپس آنا ہوتا تھا، اور اگر کہیں بوبی ٹریپس ہیں تو ان کو ڈسمینٹل کرنا ہوتا تھا۔ ساتھیوں، یہ لوگ جو ان تنگ و تاریک گھٹی ہوئی قبروں میں رینگنے کو تیار ہوتے تھے، انہیں ٹنل ریٹس کہا جاتا تھا، سرنگوں کے چوہے۔ ٹنل ریٹس دن کے وقت امریکی فورسز کے ساتھ اس طرح ٹنلز میں اترتے تھے کہ ایک ہاتھ میں ان کے ٹارچ ہوتی تھی اور دوسرے میں پسٹل۔ یہ رینگتے ہوئے جب اندر جاتے تو انہیں پتا چلتا کہ ویت کونگ نے یعنی کمیونسٹ گوریلاز نے وہاں بھی بوبی ٹریپس لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی نیچے اترتے ہی جیسے ہی وہ ٹنل کے اندر کسی بھی سمت مڑتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے مٹی نرم ہے اور ذرا سا دباؤ پڑنے پر وہ ایک موت کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ ایسا گھڑا جس میں نوکیلی لکڑیاں اور کیلوں کا بستر انہیں گھائل کرنے کے لیے پہلے سے لگا دیا گیا۔ پھر انہی ٹنلز میں کسی بھی جگہ پر ایک ویت کونگ گوریلا بھی چھپا ہوتا تھا جو کسی ایسے ہی ٹنل ریٹ کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، اور اس کی ایک گولی ہی ان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ ویت کونگ چونکہ ایک سمندری پٹی کے ساتھ سیلن زدہ زمین ہے، ایک ڈیمپ سوئل ہے، تو وہاں پر سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، سینٹیپیڈز، ملیپیڈز عام تھے۔ ویت کونگ ایسے ٹریپس بھی بچھا کر رکھتے تھے جن میں ٹنل ریٹس کا سر یا ہاتھ یا ٹارچ جیسے ہی کسی خاص جگہ سے ٹکراتا تو لکڑی کا ایک کور ہٹ جاتا تھا، اس کے اوپر سے سانپ یا کافی سارے زہریلے بچھو ٹنل ریٹ پر گر جاتے تھے۔ وہ چیختا چلاتا تھا، لیکن جب تک کوئی اس کی مدد کو پہنچتا وہ جان ہار چکا ہوتا تھا۔ پھر اس کی باڈی کو باہر نکالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا امریکنز کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے۔ یہ ٹریپس ہر ٹنل کے انچارج ویت کونگ نے اس وقت بچھانا ہوتا تھا جب وہ ان ٹنلز میں اسلحہ یا کھانے کا سامان چھپا کر باہر نکلتا تھا، لہٰذا وہ واپسی پر پہلے سے جانتا ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بچھائے اس ٹریپ کو ڈسمینٹل کیسے کرنا ہے، جبکہ امریکی اور ان کے اتحادی اس سے بالکل لا علم ہوتے تھے۔ ساتھیوں، اب امریکیوں نے یہ کیا کہ ٹنل ریٹس کو ان سب چیزوں سے مقابلہ کرنے کی جدید ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی، اکوپمنٹ بھی ان کو دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہو رہا تھا کہ ویت کونگز بھی تیزی سے سیکھتے جا رہے تھے اور اپنی ٹیکنیکس کو اپ ڈیٹ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ امریکیوں کے پاس دوستوں ٹیکنیکس اور ٹنل ریٹس ختم ہونے لگے، کیونکہ 100 میں سے صرف 10 سے 12 ٹنل ریٹس ہی زندہ بچتے تھے۔ سارجنٹ رونلڈ، کیتھ ملز اور جیک فلاور ایسے ہی ٹنل ریٹس ہیں جنہوں نے زندہ بچ جانے کے بعد اپنی خوفناک کہانیاں لکھی، لیکن یہ زندہ بچ جانے والے ٹنل ریٹس بھی زندگی بھر خوفناک قسم کے پیچیدہ قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہی رہے۔ اپریل 75 کا آخری اٹیک جو بہت کوارڈینیٹڈ تھا، جس نے امریکیوں اور ان کے سعودی اتحادیوں کو پانی کی ٹینکی کے اوپر سے جہاز کے ساتھ لٹک کر جانے پر مجبور کیا، انہی کوچی ٹنل سے ایگزیکیوٹ ہوا تھا۔ یہ سائگون شہر کے نیچے جو ایک سرنگوں کا جال تھا، اسے کوچی ٹنلز نیٹ ورک کہا جاتا تھا۔ یہیں پر یہ آخری پلان بنا تھا، اور جب امریکہ یہاں سے چلا گیا، ویتنام پورا یکجا ہو گیا، نارتھ اور ساؤتھ ایک ہو گیا، تو سائگون اس شہر کا نام بدل کر ان کے لیڈر ہوچی من کے نام پر ہوچی من کر دیا گیا۔ اس وقت دنیا کو معلوم ہوا کہ ویتنام جنگ میں جو اہم ترین کردار ادا کرنے والی کوچی ٹنلز دراصل 120 کلومیٹر لمبی سرنگوں کا جال تھا، 120 کلومیٹر لانگ۔ اور ساتھیوں، غزہ کی پٹی میں حماس کی بچھائی ہوئی ٹنلز 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہیں، اور یہ بھی وہ فگر ہے جو CNN کے مطابق حماس کا 2021 کا 2021 کا دعویٰ تھا، یعنی آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ حماس کے حالیہ بیانات سے جو آج کل وہ دے رہے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ ان ٹنلز میں ان کے پاس 35,000 کے قریب وہ جنگجو ہیں جو اسرائیل کی گراؤنڈ انویژن زمینی حملے سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ویتنام کی کوچی ٹنلز وار سے آپ کو ہلکا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پچھلے ویلاگز میں ہم نے یہ کیوں کہا تھا کہ انڈر گراؤنڈ ٹنلز جو غزہ میں ہیں، یہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے ایک ٹریپ کیوں ہے، اور کیوں ایران اور حماس انہیں کھینچ کر یہاں لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ نارتھ ویتنام کے گوریلاز کی ٹیکنیکس 50 سال پرانی تھیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی،
جبکہ غزہ ٹنلز نہ صرف بہت سے زیادہ طویل ہیں، اس سے کئی 100 کلومیٹر زیادہ لمبی ہیں، بلکہ یہاں ٹیکنیکس بھی یقیناً اپ ڈیٹ ہوں گی، اور یہ کیا ہوں گی یہ صرف ظاہر ہے وہ جانتے ہیں جنہوں نے یہ ٹنلز بنائی ہیں یا جو انہیں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک ان ٹنلز میں نہیں اترے گا جب تک اسے کوئی ایسی ڈیوائسز نہیں مل جاتی جو کسی بھی بوبی ٹریپ کو اور کوچی ٹنلز جیسے انجام سے اسے بچانے کے لیے تیار ہو۔ ویتنام کے گوریلا لیڈر ہو چی من کے الفاظ میں ٹنل وارفیئر اور اس طرح کی گوریلا وارفیئر میں 1 اور 10 کا مقابلہ بھی ہو تو آخر میں وہی جیتے گا جس کی سرزمین ہے، جس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ہر 10 گوریلاز کی جگہ لینے کے لیے 100 گوریلاز پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ سارے فیکٹس اور تاریخ سامنے رکھتے ہوئے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیوں ابھی تک کوئی بھی پرو اسرائیل اور پرو امریکن ملٹری ایکسپرٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو فوراً گراؤنڈ انویژن شروع کر دینا چاہیے، بلکہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی طرف سے تو اسرائیل کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ انویژن کے معاملے میں احتیاط کرے، فی الحال اس کو روک دے، لیکن وہ کھل کر یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ گراؤنڈ انویژن نہ کرے، کیونکہ اس بات پر اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس اور امریکی ویٹرنز متفق ہیں کہ اگر انہیں اپنا ٹارگٹ، اعلانیہ ٹارگٹ یعنی حماس کو ڈسمنٹل کرنے کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو انہیں زمین پر آنا پڑے گا، ٹنلز میں اترنا پڑے گا، ٹنل ریٹس کی ایک فوج تیار کرنا پڑے گی۔ ابھی جو آپ اسرائیل کی طرف سے اندھا دھند عمارتوں اور ہسپتالوں، اسکول، مساجد اور چرچز پر جو بمباری دیکھ رہے ہیں، جو اندھا دھند بمز کا اور میزائلز کا گرنا دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل اسرائیلی فورسز کے بہت زیادہ جھنجھلائے ہونے کا بھی ایک ثبوت ہے، کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹ، اپنے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھنے سے پہلے ہی غزہ سٹی آدھے سے زیادہ گرا چکا ہے۔ اپنی ناراض عوام کو دکھانے کے لیے وہ بچوں کا خون کرتا ہی جا رہا ہے۔ ابھی تک 5000 سے زائد سویلینز کو اسرائیلی فائٹر جیٹس اور میزائلز ہلاک کر چکے ہیں، جن میں 2000 سے اوپر بچے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2 بڑے حماس لیڈر محمد کاتمش اور جہاد محسین کو بھی مار گرایا ہے، لیکن ان 2 کے سوا اور کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں جسے پا لینے کا دعویٰ ابھی تک اسرائیل نے کیا ہو، حالانکہ یہ اس ٹارگٹ سے بہت چھوٹا ہے جس کا اس نے اعلان کیا ہے۔ ہاں، 700 لوگ ایک دن میں بہرحال اسرائیلی بمباری سے مارے جا رہے ہیں۔ اس سے وہ عالمی رایامہ جو 7 اکتوبر کو اسرائیل کے حمایت میں کھڑی ہو گئی تھی، اب تیزی سے بدل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے پرو پیلسٹائن، فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے دیکھ چکے ہیں، ان کے نعرے بھی، ان کی تاریخی ویلیو بھی جان چکے ہیں، لیکن ابھی ایک اور واقعہ ایسا ہوا ہے جس نے اسرائیلی حمایت کو اور پیچھے دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک چھوٹا سا سلام۔ یہ تصویر دیکھیے ساتھیوں، یہ ان 2 خواتین کی ہے جن میں سے ایک 79 ایئرز کی ہیں، آلموسٹ 79 ایئرز کی ہیں، اور دوسری 85 سال کی ہیں، 85 ایئرز کی۔ ان 85 سالہ یرغمالی خاتون کو جب القصام بریگیڈ کے 2 فائٹرز نے ریڈ کراس کے حوالے کیا تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے مڑ کر القصام کے ایک فائٹر سے ہاتھ ملایا، انہوں نے شلام کہا، جو کہ جوش مصافحے کے وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں خواتین اسرائیل پہنچیں تو طبی معائنے کے بعد انہوں نے لائیو اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ یہ ہیبرو یعنی جوش زبان بول رہی تھیں، اور ایک لڑکی جو غالباً انہی کی فیملی سے تھی وہ اس کا انگلش ترجمہ ساتھ ساتھ میڈیا کے لیے کرتی جا رہی تھی۔ یہ لائیو ٹرانسمیشن جا رہی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کوبٹ اسٹریم سے کیسے گرفتار ہوئی، کیسے انہیں پکڑتے وقت تشدد کیا گیا، اور کیسے وہ ایک سیلن زدہ ٹنل میں کئی کلومیٹر تک چلنے پر مجبور ہوئی، اور پھر کیسے جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں انہیں رکھا جانا تھا تو وہاں پر یرغمالی کے لیے، ہر یرغمالی کے لیے ایک حماس کا گارڈ موجود تھا۔ ایک ڈاکٹر انہیں روز دیکھنے کے لیے آتا تھا، انہیں سونے کے لیے ایک گدا دیا جاتا تھا، اور انہیں دن میں ایک وقت ہائیجین کھانا بھی کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، اور جو کھانا انہیں دیا جاتا تھا وہی ان کے کیپٹر یعنی حماس فائٹر کھاتے تھے جنہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ جب ان بزرگ خاتون سے 85 سالہ بوڑھی عورت سے پوچھا گیا اسرائیلی سے کہ آپ نے رہا ہوتے وقت حماس کے فائٹر سے سلام کیوں کیا تھا، تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے بہت کائنڈ تھے، وہ میرے ساتھ بہت رحم دلی سے پیش آ رہے تھے۔ اب یاد رہے ساتھیوں کہ یہ خاتون دراصل اسرائیل کے بہت سے لوگوں کے دعوے کے مطابق ان فیملیز میں سے ایک فیملی کی خاتون ہے جو غزہ کے لوگوں کے لیے بہت اچھے تھے، اور غزہ کے بیمار لوگوں کو اسرائیل کے ہسپتالوں میں لے کر آتے تھے اور ان کا علاج کرواتے تھے۔ ویسے بھی کوبٹ اسٹریم کا علاقہ جہاں سے انہیں اغوا کیا گیا ہے، اس علاقے کے بارے میں اسرائیل میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ وہ اسرائیلی لبرلز ہیں جو فلسطین کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور نیتن یاہو جیسے مائنڈ سیٹ کے مخالف تھے۔
اسرائیل میں یاد رکھیں کہ سیکولر لوگوں کا ایک بہت بڑا طاقتور حلقہ ہے جو مسلسل مزاحمت کرتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے انتہا پسند یہودی ابھی تک تالمود، جو کہ ان کی مذہبی احکامات والی کتاب ہے، ان کی شریعت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہے، اسے اب تک اپنا آئین نہیں بنا سکے پوری کوشش کے باوجود، کیونکہ اسرائیل کے جو جوش لابی ہے، جو ان کے زائونسٹ ہیں، وہ اس کتاب کو اپنا آئین بنانا چاہتے ہیں کہ تالمود ہمارا آئین ہے. معمر ہسٹورین یوال نوح ہریری کی فیملی بھی قبرص ریم ہی میں رہتی تھی، اور ان کے مطابق وہ پتنگیں اڑا کر غزہ کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ بتا سکیں کہ تمام اسرائیلی فلسطینیوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. تو یہ اس خاتون کے بارے میں جنہوں نے اسلام لیا اور جس کو رہا کیا گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان فیملیز میں سے ایک تھی جن کا رویہ غزہ والوں سے بھی اچھا تھا. تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ ان یرغمالیوں کی رہائی کے بعد جو فوری گفتگو ہوئی، جسے کہ اسکائی نیوز سمیت کئی چینلز نے عالمی سطح پر لائیو نشر کیا، اس میں یہ ساری باتیں آن ایئر چلی گئیں، جن میں اغوا کرتے ہوئے حماس کے پرتشدد رویے کا بھی ذکر تھا، اور انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں پہنچنے کے بعد اچھے رویے کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کر بات کی تھی. لیکن ویسٹرن اور اسرائیلی میڈیا نے مکمل طور پر صرف پہلے حصے کی ہیڈ لائنز لگائیں، جس میں 85 سالہ خاتون اپنے پکڑے جانے اور تاریک غاروں میں طویل چلنے کی تکلیف کو وی گو تھرو ہیل کہہ کر بیان کر رہی تھیں کہ ہم ایک جہنم سے گزر کر آئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا، سچی بات تھی. لیکن اس سارے میڈیا گروپ نے، ان تمام میڈیا آؤٹ لیٹس نے وہ باتیں جو ان کا خیال رکھنے کی تھی انہیں بالکل ہی نظر انداز کر دیا. حالانکہ صحافی کا کام ججمنٹ کرنا، بات کو تول کر لوگوں کو بتانا نہیں ہے. جرنلسٹ تو ایک ایماندارانہ رابطہ ہے جو واقع اور ان لوگوں کے درمیان ہے جنہوں نے وہ واقعہ اپنے سامنے ہوتے نہیں دیکھا یا وہ اس کی تفصیل نہیں جان سکے. جرنلسٹ صرف وہ رابطہ ہے، وہ خود جج کر کے معلومات کو سینسر کر کے آگے نہیں پھیلا سکتا. اسرائیل فلسطین بروٹل بلڈی کانفلکٹ کتنا بھی گھرونا ہو، اس میں ایک کڑوا سچ بہرحال ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا کا واحد کانفلکٹ ہے جو لائیو کور ہوتا ہے. یہ واقعہ بھی لائیو کور ہو گیا جس میں خاتون اپنی بپتا سنا رہی تھی. دنیا میں خبر بھی ظاہر ہے پھیل گئی، پورے واقعے کی پھیل گئی. تو ایک طبقے نے بوڑھی خاتون کی گفتگو کے دوسرے حصے کو اب رپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس کو کہ ویسٹرن میڈیا اور اسرائیلی میڈیا چھپا رہا تھا. سوشل میڈیا پر اس طبقے کو وہ جملے مل گئے، اب عام دستیاب ہیں کہ حماس کا رویہ بوڑھی خاتون کے ساتھ اچھا تھا، گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو رکھا گیا. اس پر اسرائیل نے بہت برہمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح خاتون نے حماس کے اچھے رویے کا اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے آپریشن میں شدت لانا مشکل ہوگا، اور باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے عالمی مدد لینا بھی اب اس کے لیے مشکل ہوگا. وہ اپنا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، جلدی سے جلدی انہیں رہا کروایا جائے. تو اسرائیل یہ محسوس کر رہا ہے، ان کے میڈیا میں، ان کے اخبارات میں یہ خبریں بار بار چھپ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے بہت ناراض ہے کہ ان خاتون کی لائیو کوریج میں وہ باتیں کیوں آن ایئر ہونے دی گئیں، جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو اسرائیلی یرغمال ہیں ان کے ساتھ حماس کا القسام کا رویہ بہتر ہے. اب تک تو یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کے لیے عالمی طور پر ملٹری ایڈ اور ڈیفنس ایڈ اربوں ڈالرز کی شکل میں آتی ہی چلی جا رہی ہے، لیکن غزہ کے لیے جو 20 ٹرک امریکہ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پہنچنے میں تاخیر کر رہے ہیں، پوری طرح نہیں پہنچ سکے. اگر ہم ان 20 ٹرکوں کو غزہ کے 23 لاکھ لوگوں پر تقسیم کریں تو 1,15,000 لوگوں میں ایک ٹرک کا سامان تقسیم ہوگا. کیا اس سے مضحکہ خیز بات کبھی آپ نے دیکھی یا سنی؟ اس سامان میں بھی ایندھن، فیول نہیں ہے. غزہ میں اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ زخمی اور بیمار ہیں، لیکن بجلی بند کر دی گئی ہے. ہسپتالوں کے جنریٹرز کو بجلی چاہیے، بجلی کے لیے ایندھن چاہیے، لیکن وہ نہیں بھیجا جا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں سینکڑوں نوزائیدہ بچوں کے مرنے کا خطرہ ہے، اور نہ جانے کتنے جان ہار بھی چکے ہوں گے. ڈاکٹرز یہ بار بار کہہ رہے ہیں. فلسطینی ڈاکٹرز اور دنیا بھر سے آئے ہوئے وہ رضاکار ڈاکٹرز جو اسرائیل کی بار بار کی وارننگز کے باوجود غزہ کے ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، ہاسپٹلز نہیں چھوڑ رہے، مریضوں کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. یقین کیجئے انسانیت ان کا احسان نہیں اتار سکتی. ان بہادر ڈاکٹرز کو، ان میڈیکل آفیسرز کو ہم سب سلیوٹ پیش کرتے ہیں. یہ ڈاکٹرز سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی بمباری سے مارے بھی جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے انسانوں کی خدمت نہیں چھوڑی. ہر گزرتے دن کے ساتھ دوستو، غزہ کی جنگ اب اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. وار تھیٹر تیسرے ہفتے میں امریکہ سے چین تک پھیل چکا ہے. یعنی اگر ہم جغرافیہ کو دیکھیں تو پوری دنیا کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہو چکی ہے. چین کے ساتھ روس نے بھی اپنے طاقتور ہتھیاروں کو میدان جنگ کے قریب لا کر کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ کوئی عالمی طاقت یہ نہیں چاہ رہی کہ اگر جنگ کی صورتحال کوئی خوفناک رخ لے تو پوری گیم کا کنٹرول صرف ایک پلیئر یعنی امریکہ کے ہاتھ میں ہو.
چین جس کی ملٹری ایکسرسائزز عمان کی فوج کے ساتھ چل رہی تھیں، اس نے ایکسرسائز ختم ہونے کے بعد بھی اپنے وار شپس مڈل ایسٹ سے نہیں ہٹائے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق یہ 6 چائنیز وار شپس ہیں جو مڈل ایسٹ میں موجود رہیں گے۔ اخبار کے مطابق تو اس سے ٹینشن بڑھے گی کیونکہ ان شپس کی موجودگی کا تعلق بہرحال مڈل ایسٹ کی جنگی صورتحال سے ہے، لیکن امریکہ میں چائنیز سفیر نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے اور اس کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے جنگی ارادے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیول شپس لوگوں کو نکالنے کے لیے، یہاں سے لے جانے کے لیے موجود ہیں اور وہ متعلقہ ممالک کا، یعنی جو اس کانفلکٹ سے متعلق ممالک ہیں، ان کا فرینڈلی وزٹ کریں گے اور بس۔ ویسے اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک تو چائنیز نے اپنا کوئی ایویکویشن مشن، لوگوں کو نکالنے کا مشن شروع نہیں کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے اپنے شپس، 6 وار شپس وہیں کھڑے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں رہے ساتھیوں کہ چین اور روس وہ 2 ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک 7 اکتوبر کے حماس حملے کی مذمت نہیں کی، لیکن وہ اسرائیلی حملوں کو روکنے اور سیز فائر کی مسلسل باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب وہ الائیڈ پاورز امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور یورپین نیٹو کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو یہ دوستو ایک چینی پوزیشن ہو گئی جو نئی پوزیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری پوزیشن روس کی ہے۔ رشیا پہلے سے اسرائیل سے کچھ فاصلے پر شام میں ایک پرماننٹ بیس پر موجود ہے۔ 2016 میں 2016 میں شامی صدر بشار الاسد کی حکومت نے ایک ان لمیٹڈ فری ایگریمنٹ کیا تھا جس میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساحل سے صرف 2.5 کلومیٹر اندر حمیمیم کی ملٹری بیس باس الاسد روس کو دے دی تھی۔ 7 سال سے یہ بیس روس کے پاس ہے۔ حمیمیم ملٹری بیس کا دورہ صدر پیوٹن کئی بار کر چکے ہیں، یہ اتنی اہم ہے۔ 2017 میں بھی وہ آئے، پھر 2019 میں آئے جب اسے ایکسپینڈ کرنے اور پھیلانے کے کام کا آغاز ہوا، تب وہ دوبارہ آئے۔ یہاں 1000 سے زائد رشین سولجرز کے پرماننٹ رہنے کی ایئر کنڈیشن فیسلٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ یہاں ملٹری جیٹس کے ہینگرز ہیں اور روس نے یہاں سخوئی Su-35 جیسے 4th جنریشن لڑاکا طیارے پارک کیے ہوئے ہیں ایک قطار میں۔ یہاں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے اور ڈرون سے بچانے کے لیے بھی سیکیورٹی سسٹم انسٹالڈ ہے۔ روس نے اس علاقے میں اپنے موسٹ ماڈرن میزائل ڈیفنس سسٹم S-300 اور 400 بھی نصب کر دیے ہیں۔ ٹینکس اور دیگر گنشپ ہیلی کاپٹر سمیت یہ بیس بہت بڑی فوجی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ یہ اسرائیل سے بمشکل 265 کلومیٹر دور ہے۔ پچھلے ویلوگ میں آپ جان چکے ہیں کہ روسی طیاروں میں انسٹالڈ جو میزائل ہیں وہ 1000 کلومیٹر تک کم از کم مار کر سکتے ہیں، اور یہ طیارے حمیم کے علاوہ بلیک سی پر بھی پروازیں بھر رہے ہیں، یہ بھی آپ پچھلے ویلوگ میں جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ساتھیوں شام میں ہی کچھ نیچے ساؤتھ میں ترتوس پر جو نیول بیس ہے وہاں بھی رشینز موجود ہیں، ان کی ایک سمال بیس ہے۔ یہ بھی شامی حکومت نے روس کے حوالے کی ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اسی سال مارچ اپریل میں شامی صدر بشار الاسد نے ماسکو میں جا کر رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کی تھی اور انہیں شام میں مزید ملٹری بیسز بنانے کا کہا تھا، یعنی اب بھی کسی بھی وقت روسی صدر کسی بھی جگہ بیس نئی بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ غالباً اس لیے ہے کہ جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے ایک فری سیرین آرمی بنائی تھی جس کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو گرانا اور ISIS کے خلاف لڑنے والے شامیوں کی مدد کرنا تھا۔ یہ بیس ساؤتھ سیریا میں الطنف میں قائم تھی۔ جب خانہ جنگی ختم ہو گئی اور ISIS اور فری سیرین آرمی دونوں شکست کھا گئے تو بھی امریکہ نے اپنی الطنف بیس ختم نہیں کی۔ سیرین حکومت بار بار مطالبہ کر چکی ہے کہ امریکہ ہمارے ملک سے اپنا اڈا ختم کر کے چلا جائے، لیکن امریکہ نے یہاں چند 100 فوجیوں، ہیلی پیڈز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بیس روس کی حمیمیم بیس سے بہت چھوٹی ہے، لیکن موجود تو بہرحال ہے اور امریکہ کا مستقبل قریب میں، نیئر فیوچر میں اسے خالی کرنے کا بھی کوئی ارادہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو خیر یہ روس کی کل ملا کر 3 اہم پوائنٹس پر وہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں جن کو وار تھیٹر میں کودنے کے لیے حرکت دینا اگر ہو تو یہ زیادہ دور نہیں ہے میدان جنگ سے، یا میدان کو کم از کم بیلنس رکھنے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ میڈیٹرینین سی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی سب سے طاقتور انسٹالیشنز پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ ان انسٹالیشنز کی تفصیلات ہم آپ کو اس ویلوگ میں دکھا چکے ہیں۔ اب ساتھیوں ایسا نہیں کہ یہ دونوں ملک یعنی روس اور چین جھپٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بڑی طاقتیں کسی جگہ اس طرح اکٹھی ہو جائیں تو دراصل معاملہ اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ جس پارٹی کا زیادہ سٹیک ہوتا ہے وہ اتنی جلدی جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب اس جگہ پر اس ریجن میں سب سے زیادہ امریکن سٹیکس ہیں، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عالمی طاقتوں کے طاقتور بیڑے اور طیارے آ جانے کے بعد اس جنگ کو لمبا کھینچ سکے، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں امریکن سٹیکس سب سے زیادہ ہیں، اور لبنان میں
जो उनके पास 2 लाख के करीब मिसाइल हैं, गाइडेड मिसाइल, वो इसके अलावा ऐसा थ्रेट है जिनमें जो अगर चलना शुरू हो गए तो जैसा कि बाज़ इसराइली एक्सपर्ट्स दावा भी कर रहे हैं, एक एटॉमिक वॉर भी छिड़ सकती है, क्योंकि इसराइल दबे अल्फाज में अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए ये धमकियां दे रहा है कि अगर लिबनान से हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मिसाइल फायर करना शुरू किए तो उनका आयरन डोम सिस्टम इनको रोक नहीं सकेगा। लिहाजा इसका जवाब हो सकता है, वो दबे अल्फाज में कह रहे हैं, हो सकता है कि हम न्यूक्लियर वेपन से दें। गालिबन वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जंग रुकने के बजाय और ज़्यादा फैलेगी। साथियों, ये अब तक की वो डिटेल्स हैं जो मीडिया से और मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने आ रही हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है हम आपको अपडेट इन सब से करते जा रहे हैं। आप अनबायस्ड और इन डेप्थ डिटेल्स के लिए हमारे वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जंग कैसे शुरू हुई और इस मुकाम तक कैसे पहुंची, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी कहानी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों पैदा हुई, और यहाँ देखिए कि फ्री मैसन्स की वो तारीख क्या है जो बैतुल मक़दस से, इस एरिया से बहुत करीब जुड़ी हुई है।